अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं बड़ा अहम टॉपिक है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों का जो माहौल है वो किस तरह से ख़राब हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनका मुस्तकबिल क्या है और क्या हो सकता है। इस जो सारे मौज़ूआत हैं इन पे बात करने के लिए दो स्टूडेंट लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद तूर साहब, ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान यूथ कम्युनिटी के। उनके साथ मौजूद हैं मलिक अदवान साहब, ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से हैं, लॉर्ड वीएन के सदर हैं। मैं अहमद तूर साहब आपसे आगाज़ करूँगा जी। मुझे ये बताइए कि ये क्या बात है, स्टूडेंट यूनियन की बहाली की बार बार बातें की जाती हैं और यूसर रज़ा गिलानी की गवर्नमेंट में भी ये अनाउंस तो हुआ, अब मौजूदा गवर्नमेंट का पता नहीं इसमें कोई तरजीहात है ही नहीं, ये बहाल क्यों नहीं कर रहे, मसला क्या है आखिर? बिल्कुल, पहले तो बहुत शुक्रिया फ़ारूक शहबाज वड़ाइच साहब कि आपने इस अहम इशू को जो है मौका दिया, अपने शो में डिस्कस किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट यूनियन पे जो पाबंदी है इस पे बात तो बहुत की जाती है, लेकिन लोग इससे नाला हैं क्योंकि वो ये समझते हैं मेरे ख़्याल में कि स्टूडेंट्स या यूथ जब आएगी पॉलिटिक्स के अंदर तो वो कहीं उनकी जगह ना ले ले, और यही जो उनको डर है वो उनको रोकता है इस बात से कि वो तलबा यूनियंस के इलेक्शंस के ऊपर से पाबंदी को हटाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल, स्टूडेंट यूनियन का माहौल कैंपसेस के अंदर लॉन्च करें। तो ये चीज़ उनको रोकती है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आज जितने भी बड़े लोग, जब ये बहाल थी तो इन्होंने क्या कर लिया था? जब ये बहाल थी तो आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखें, जितने ऐसे सियासतदान हैं जो कि क्रेडिबल किसी भी पार्टी के अंदर कंसिडर होते हैं, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जिनको हर मकतबा फ़िक्र से, हर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छा समझते हैं। सदर आरिफ अलवी की बात कर लें, स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर की बात कर लें, जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक की बात कर लें, पीपल्स पार्टी से रज़ा रब्बानी की बात कर लें, जावेद हाशमी की बात कर लें, जो MQM की क़यादत की बात कर लें, जितने भी रीज़नेबल लोग हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस भी कैडर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो तलबा यूनियन से ही जो है वो निकल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के एक आम तासुर है कि जो गुंडागर्दी का माहौल है वो भी इन स्टूडेंट यूनियंस की वजह से है। मतलब कॉलेजेस में कत्ल भी होते थे, उस्ताज़ा को कैद कर लिया जाता था, ये मार धाड़ का कल्चर है, ये भी तो इसी यूनियन की पैदावार है। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये हक़ाइक़ को मेरे ख़्याल में मस्क करके पेश किया जाता है वो इस तरह से कि जितना भी कल्चर है ये तलबा तंजीमों पे इलेक्शंस के ऊपर पाबंदी के बाद की दास्तान है। 1984 के जब ज़ियाउल हक के दौर में पाबंदी लगी उसके बाद ये सारे वाक़यात जो हैं रोनमा होना शुरू हुए। क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे तो लोग फिर कब्ज़े की सियासत को इससे फ़रोग़ मिलता था। जो तलबा तंजीम जिस कैंपस के ऊपर उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था वो उस पर काबिज़ हो जाते थे। मतलब आपके ख्याल में कि जो ये सारा आज कब्जे हुए हैं तालीमी इदारों पे, जो आज माहौल है ये स्टूडेंट यूनियन बहाल ना होने की वजह से है? आज तो वैसे निस्बतन बहुत बेहतर माहौल है तालीमी इदारों के अंदर। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम तालीमी इदारों के अंदर इलेक्शंस को बहाल करें, यूनियंस को बहाल करें, तो एक ऐसी हम नस्ल फ़रोग़ दे सकते हैं जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों के फ़रोग़ का बायस बनेगी। चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मालिक साहब ये बताएं कि स्टूडेंट यूनियन हम सुनते आ रहे हैं ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। आप पहले ये बताएं आप चाहते हैं कि ये ज़रूरी है? अगर चाहते हैं तो फिर आपकी हुकूमत ला क्यों नहीं रही? मैं उसकी तरफ जाता हूँ, लेकिन पहले यूनियन के फ़वाइद के ऊपर और यूनियन के ऊपर थोड़ी सी 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। फ़ारूक भाई, इसमें जो ये है कि सबसे पहले जब भी आपने किसी चीज़ पे हमला करना होता है आप उसकी नर्सरी को और उसके फीडर को तबाह करते हो। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर मैं समझता हूँ कि सियासत का और लीडरशिप का, जनरल लीडरशिप के 2 ही फीडर्स हैं। एक यूनियंस, खा वो स्टूडेंट यूनियन हो या मजदूर यूनियन हो, ठीक है, या और दूसरा होता है बलदियाती काउंसिल जो होती हैं दुनिया भर में होती हैं। वहाँ से जनरल लीडरशिप, मिडिल क्लास लीडरशिप जो और ग्रूम लीडरशिप उठ के नेशनल लेवल पे आती है जो उनके मसाइल हल करती है। अब आपने इससे पहले बात की कि कत्लो गारत होती थी, ये होता था। जनाब बलदियाती इलेक्शन में 11 लोग कत्ल हो गए, क्या हम बलदियाती इलेक्शन को ख़त्म कर दें? जनरल इलेक्शन में लोग कत्ल हो गए, क्या हम जनरल इलेक्शन ख़त्म हो गए? मुल्क में जमहूरियत का ये एक अहम सतून है कि तलबा यूनियन को बहाली हो। ना सिर्फ तलबा यूनियन, जिस तरह का आज लाहौर में और पाकिस्तान में माहौल है। भाई आपने जो बात की सर, जो बलदियाती इस टाइम सेटअप है सर, वो सारा सेटअप तो हुकूमत के बनाए गए कवानीन के मुताबिक है। स्टूडेंट यूनियन को तो हुकूमत जब होने नहीं कर रही तो फिर आप हुकूमत उस तरफ में आता हूँ। लेकिन सर जो हुकूमत ना सिर्फ तलबा यूनियन, जिस तरह का आज पाकिस्तान में एजुकेशन सेटअप है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी 36,000 स्टूडेंट है। स्टूडेंट काउंसिल उनको पाबंद किया जाए कि वो स्टूडेंट काउंसिल्स बनाएं, जो एक ब्रिज जो इंतज़ामिया और स्टूडेंट्स के दरमियान, इससे स्टूडेंट्स के मसाइल हल होंगे। दूसरा ये कि 1984 में 9 फरवरी 1984 को जब जनरल ज़ियाउल हक ने इस पर पाबंदी लगाई थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, 1 साल के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इसको खोला था। यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा था कि मैं तलबा यूनियन और मजदूर यूनियन को बहाल करने का ऐलान करता हूँ।
سینٹ نے بھی قرارداد پیش کی, انہوں نے کئی نام لیے, کئی نام میں ایڈ کر دیتا ہوں. مراد سعید جو آج فیڈرل منسٹر کمیونیکیشن ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن تعلق رکھتے ہیں. میاں فاروق حبیب جو پارلیمنٹری سیکرٹری ریلوے وہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن تعلق رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ پارلیمنٹری, اس کا مطلب ہے کہ یونین کی بحال ہونے کی ضرورت نہیں, لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں, لوگ اس طرح پیدا ہو رہے ہیں. آپ پابندی لگائی جا رہے پریس کریں. یہ جو ہے اب جب اسٹوڈنٹ یونین, طلبہ مزدور یونین اس طرح کی اور بلدیاتی کاؤنسل آپ کا مضبوط ہوئے گا, خالی اس کو اس طرح نہ رکھے اسٹوڈنٹ یونین. اور جب کوئی بھی صرف یہ سیاست کا ایندھن یہاں سے قیادت کا کسی بھی سیکٹر کا, سائنٹسٹ کتنے ڈاکٹرز اچھے لوگ, میں صافی کا نام لے لیتا ہوں جو اسٹوڈنٹ یونین کے قائد ہے, حامد میر صاحب, افتخار احمد صاحب, یہ سب, اور یہ مقبول جان صاحب, یہ سب طلبہ یونین سے نکلے ہیں. صافی تو آج بھی آ رہے ہیں, سارے ہر معاشرے کے لوگ تو پیدا ہو رہے ہیں, صافی آ رہے ہیں معاشرے میں, تو کوئی چیز رکتی نہیں کسی چیز سے. لیکن ایک چیز کو اب ہم گلا پھاڑ کے, ہمارے لبرل بھی کنزرویٹیوز بھی ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ویسٹ منسٹر کو فالو کریں, یو ایس کو فالو کریں, آسٹریلیا کو فالو کریں. وہاں طلبہ یونین کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ لندن کے اندر اگر دیکھیں جو پروٹیسٹ ہوا ہے, فیسز کے اوپر پروٹیسٹ ہوا, وہاں پہ کئی پاکستانی ہمارے نوجوان جا کے الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ. ہاں لیکن وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتی. قتل و غارت سر ہر معاشرے میں ہوتی ہے, وہاں پہ تو نہیں ہوتی. آپ مجھے بتا دیں کہ آکسفورڈ یونین کے ہو رہے ہوں, مجھے اب ایک بات بتائیں, وہاں پہ ان کا چل رہا ہو الیکشن اور وہاں پہ 2 بندے زخمی ہو گئے, 4 بندے مارے گئے, یہاں پہ تو ہر دوسرے دن کی کہانی ہے. آپ یہ 2019 ہے, ہاں جی, یہ 1984 نہیں ہے نا 1998. اب اگر بحال ہو جائے تو اس طرح نہیں ہوگا. اب اگر بحال ہوئے تو طلبہ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے نقصان دہ, اور جو ایلیمنٹس نہیں چاہتے وہ ایلیمنٹس اس ملک کے اشرافیہ جو آج پارلیمنٹ میں کل ان کے بیٹے ہوں گے, پرسوں کے پوتے ہوں گے. اگر یہ نہ ہوا تو, اگر پارٹی لیڈرشپ میں ایبسنس ہے, گروم نہیں ہوتے, اور اس کے باوجود ایم کیو ایم جو ہے وہ اور جماعت اسلامی, یہ 2 پارٹیز وہ پارٹیز ہیں جن کو 100% نہیں تو 80% میں طلبہ یونین کے اوپر بیسڈ ہیں. اگر ہماری پارٹی نہیں ہے, ہماری پارٹی میں بھی کئی اہم رہنما اس میں بیسڈ ہیں. اگر آپ حکومت کے اچھا چلیں آپ کی پارٹی حکومت میں ہے نا, اب اس کو کب لا رہے ہیں, اس کو بحیثیت ایک ریپرزنٹیٹیو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی میرے کئی پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی ہے. ان کا انٹرسٹ ہے, ان کا انٹرسٹ جی ہم پیدا کریں گے, انٹرسٹ پیدا کرنا ہے. مطلب آپ پچھلے 3 سالوں میں آئی ایس ایف ان کے لیے ان کا بازو بنتی رہی, اور ابھی بھی آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین اس معاشرے کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے. اس معاشرے کے لیے نہ صرف آئی ایس ایف کا ہے بلکہ ہر طلبہ تنظیم کو, اور ہر وہ شخص جو طلبہ سیاست کے لیے درد رکھتا ہو, ہر وہ شخص جو طالب علم کے مسائل جانتا ہو, ہر وہ شخص جس کو پتا ہو کہ اگر یہ اسٹوڈنٹ کی بس مس ہو گئی تو اس کو 25 منٹ دوسری بس نہیں ملنی. اسٹوڈنٹ یونین کرتا کیا ہے, اسٹوڈنٹ یونین آپ کا انتظامیہ سے آپ کو مسائل لے کے جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں وزیر اعظم صاحب کے علم میں نہیں, وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے. یہ درد اگر وہ سارے رکھتے ہوتے تو ابھی تک اعلان ہو سکتا. یہ درد اگر نہیں ان کے علم میں تو پھر تو بری بات ہے, لیکن میرے اطلاعات کے مطابق ان کے علم میں ہے. اپنے لیڈر کو برا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اپنے لیڈر کو قطعاً برا نہیں کہہ رہا. اسٹوڈنٹ یونین کی سمراٹ ہیں, یہ تو اسٹوڈنٹ یونین کی سمراٹ تو نہیں, آپ یہ کہہ لیں. اور طلبہ جو ہیں وہ ان کا مسائل ایڈریس ہی نہیں ہوں گے. اب ایک وکیل ہے, اس کو اپنے بار کے تھرو اپنی بینچ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ایک صحافی ہے, وہ پریس کلب کے تھرو اپنے ادارے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. ایک طالب علم کہاں جائے, ٹھیک ہے, مطلب اسٹوڈنٹ یونین ہونا ضروری ہے. میں احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مختلف یونیورسٹیز فیصلے کرتی ہیں, یو ای ٹی نے ایک فیصلہ کیا ڈریس کوڈ کا. آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اس ڈریس کوڈ کے فیصلے کو, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یونیورسٹیز ہمیشہ اس طرح کے انوکھے فیصلے کرتی ہیں, یہ فیصلہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ جواب دینے سے پہلے بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ احد بھائی میرے کلیگ ہیں, انتہائی نفیس انسان ہے, لیکن اپوزیشن کی میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر وہ نمائندگی کر سکتے تھے. بات انہوں نے ساری بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن اپوزیشن کی طلبہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے لیڈر سے بھی گلا شکوہ کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ وفاقی کابینہ اور پنجاب کابینہ میں درد دل رکھنے والے لوگ کم ہی ہیں, بہت کم ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ان کی جو لاہور ڈویژن کی یہ صدارت ہے شاید خطرے میں نہ کہیں پڑ جائے. ان کے احباب سچ بولیں گے, چلے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اور جو یہ فیصلہ ہے لوگوں پر پابند کرنے والا, اگر تو یہ ہماری اخلاقی اقدار سے, ملکی اقدار سے اور ہماری اسلامی اقدار سے میچ کرتا ہے, جو کہ کرتا ہے یو ای ٹی کے کیس کے اندر اگر بات کی جائے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے بڑے
جو کہ فہم رکھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, ہمیں کسی بات سے روکتے ہیں, پابند کرتے ہیں, ہمارے والدین ہمارے. اسی طرح ایک فیصلہ ہوا تھا ویلنٹائن ڈے والا کہ آپ نے بہن کہنا ہے اور بہن کے طور پہ پھول پیش کرنا ہے آپ نے, یہ فیصلے اس کے اوپر بھی بات بتا دیں, پھر میں آگے ان کا کمنٹ لوں گا. بہن کہنا یا وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو کسی کا ذاتی فعل ہے. تعلیمی اداروں کو یہ فیصلے کرنے چاہیے, تعلیمی اداروں کو میرے خیال میں ایک لائن دینی چاہیے کہ یہ چیز کہ بہن بنا لو, نہیں بہن نہ بناؤ, لیکن یہ جو تہوار ہے یا یہ جو رسم ہے یہ ہماری قدر سے, یہ ہماری قدر کے خلاف ہے اور اس کو نہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ قدر کے خلاف ہے, یہ ڈریس کوڈ ہماری اقدار سے میچ رکھتا ہے, لیکن مجھے صرف اتنی بات بتا دیں اس کے نتیجے میں معاشرے کو کتنے زبردست انجینئر ملیں گے, کتنے زبردست ڈاکٹر ملیں گے, یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ ساری اقدار میں نے مان لی کہ یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, کتنے زبردست لوگ آئیں گے اس کے نتیجے؟ اس کا میرے خیال میں ہم دو غلط چیزوں کو آپس میں کوریلیٹ کر رہے ہیں. انجینئرنگ کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں تو یہ نہیں ہوتا, وہاں پہ پھر بھی دنیا کے زبردست لوگ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے جینس پہنی ہے اور آپ نے یہ پھٹی ہوئی جینس پہنی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس سے جو دوسرے مسائل ان معاشروں کے اندر جنم لیتے ہیں, جو وہاں پہ فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. فیملی سسٹم اسٹوڈنٹس کی جینس پہننے سے تو نہیں خراب ہوتا, اخلاقی اقدار تو ختم ہو گئی نا, چھوٹے بڑے کا احترام. ہو سکتا ہے وہ اقدار ان کی اخلاقی وہیں پہ سٹینڈ کر رہی ہوں اور ہماری ختم ہو گئی, ہماری اپنی اخلاقی اقدار ہے. اچھا چلیں میں آپ سے بھی اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ نقطہ نظر تو پہلے تو وزیر اعظم صاحب کی بات میں کلیریفائی کر دوں. وزیر اعظم صاحب ادھر دے لگتے ہیں طلباء کی وجہ سے وزیر اعظم آج وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. ایک مار پڑی تھی اس کے بعد یہ فیمس ہو گئے تھے. ایک مار پتہ نہیں اس کو پڑی تھی, اس کو تو میں اسکول جاتا تھا, لیکن اس کے وہ جو پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ تھا اس کے بعد انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنی تھی, اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے فاروق بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے تحریک انصاف کا ہراول دستہ اور بازو بن کے کام کیا. اب یو اے ٹی نہیں, آپ بھی کر رہے ہیں کام, اور آپ کو اس بیان پہ فارغ نہیں کیا جائے گا. نہیں, مجھے فارغ بالکل قطع نہیں کیا جائے گا اس بات پہ, لیکن وزیر اعظم صاحب سمجھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے معاملے کو. اب یو اے ٹی کا آپ نے بات کی, یو اے ٹی ملک کی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے, لوگ پتہ نہیں کتنے کئی ماس میں تیاری کرنے کے لیے ایگزام دیتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ٹی میں اگر کوئی طالب علم خاتون پڑھ رہی ہے, اوور آل پڑھ رہی ہے, کوئی خاتون پڑھ رہی ہے یا کسی اور یونیورسٹی پڑھ رہی ہے, وہ ایک 18 سال سے تو اوپر کی ہوگی, میچور ہوگی, ایڈلٹ ہوگی, اور اگر تو کسی مرد یا خاتون کے لباس سے فحاشی ایگزبٹ نہیں ہو رہی تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. اسلامی اقدار بالکل ہونے چاہیے, ہمارے آئین پاکستان میں ہے, آئینی اقتدار, مورل اقدار اور سوشل اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی ڈریسنگ ہولیہ بناتا ہے. لیکن یونیورسٹی کا یہ فیصلہ کہ آپ نے ویلنٹائن ڈے دن کیا دینے, چادر دینی. اب مجھے تو یونیورسٹی پابند نہیں کر سکتے کہ عید کے دن میں فطرہ دوں کہ عید کے دن میں سویہ بانٹوں, اس پہ تو پابند نہیں کر سکتے. تو ٹھیک, ویلنٹائنس ڈے ہمارے مذہب کا کوئی تہوار نہیں ہے, نہ ہمارا مذہبی تہوار ہے, نہ ہمارا قومی تہوار ہے. اس پہ پابندی لگانے کی آپ پابندی لگا کے جب آپ کسی چیز کو پابندی لگاتے ہو, چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, آپ اس کو مزید اس کو اپلفٹ کر دیتے ہو. اگر آپ ویلنٹائنس ڈے پہ پابندی لگا رہے ہیں, اول تو ویلنٹائنس ڈے ہمارا کوئی ایک اس طرح کا یہ تہوار ہے جس طرح آپ کہہ لیں کوئی سینئرز کا ڈے ہوتا ہے کہ ختم ہو رہا ہے, کوئی ریگنگ ڈے ہوتا ہے, اپنی اپنی مرضی ہے, کوئی جو بھی اس پہ کرنا چاہے اپنی مرضی ہے. آپ یہاں پہ یہ اسی لاہور شہر میں ابھی پچھلے 2 اتوار کی ہر اتوار میں یہ پھول والے زیادہ نظر آنے لگ جائیں گے ویلنٹائنس ڈے والے دن, یہ غبارے والے زیادہ نظر لگ جائیں گے. اس کو تو نہیں آپ کرٹیل کر سکتے. جو ڈریس کوڈ کی پھر آپ کے خیال میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. ڈریس کوڈ کی تو کوئی بھی کچھ بھی پہن کے آ جائے گا, یہ کیا بات ہے؟ کچھ بھی پہن سکتا. اگر تو فحاشی, میں نے بھائی آپ سے عرض کی, فحاشی ایگزبٹ نہیں کرے. اور یہ جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہے نا, جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ کسی صورت جو ہے, آپ ایگری کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم جماعت اسلامی ایگری کر رہی ہے. سر جماعت اسلامی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ اگر وہ ان لائن ہے ہماری اخلاقی اقدار, انہوں نے میری والی بات ہی کی ہے, میں نہیں خیال کہ ہماری بات, انہوں نے جینز میں پابندی لگائی. جینز اب آپ کی اخلاقی اقدار میں ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں, اور طے کس نے کی ہے؟ اخلاقی اقدار میں ہے ہمارے معاشرے میں. طے کس نے کیا ہے کہ یہ جینز پہننی ہے کہ نہیں؟ جینز پہننے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے پابندی. جینز جو انہوں نے بات کی میں اسی کو آگے کیری کروں گا کہ ایسی چیز, ایسا لباس جو کہ ہماری اقدار اور ہمارے مذہب کے مطابق ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا, اگر کوئی اس سے وہ نہیں بھی رکھتا مطابقت تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے. اس کا فیصلہ تو یقیناً مینجمنٹ کر سکتی ہے. مینجمنٹ کرے گی کہ اسٹوڈنٹس خود کریں گے. مجھے آخری کمنٹ چاہیے. سر مینجمنٹ کس طرح یہ فیصلہ کر سکتی ہے کیا اخلاقی کیا غیر اخلاقی ہے؟ مینجمنٹ یہ تو فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ راؤنڈ نیک آپ کالر پہن لیں گے, اسمارٹ کیجول لک آ جاتی ہے. لیکن مینجمنٹ یہ کیسے کر سکتی ہے کہ ایک لڑکا جین پہن سکتا ہے اور لڑکی جین نہیں پہن سکتی؟ آخری منٹ میں یہ بتائیں کیا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے کب ملیں گے؟ اسٹوڈنٹ یونین بحال کب کروائیں گے؟ بحالی کے موقع پہ ایک کمیٹی تو حکومت نے تشکیل دے دی ہے, اس میں آئی ایس ایف کچھ لوگ حصہ ہیں.
اس کمیٹی کا وہ ورکنگ کر رہی ہے, اس میں تجاویز مختلف آ گئی ہیں, تجاویز دیں گے. اور آپ کیا کریں گے جی؟ ہم لوگ تو جی ہم اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہیں, ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں, آواز بلند کریں گے, ہم یہی کر سکتے ہیں نا, ہمارے اختیار میں اتنا ہی. چلیں جی, ہم ان سے بہت بہت شکریہ جی ملک آدوان صاحب اور احمد طور صاحب کا بہت بہت شکریہ, اسٹوڈیو میں انہوں نے ہمیں وقت دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کی جو یونینز ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے, معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگی اگر یہ بحال ہوں گی, اور نئی پود ہمیں یہیں سے ملے گی. یہ جو سیاست میں لوگ آئیں گے اور دیگر شعبوں میں کامیاب لوگ آئیں گے وہ یہیں سے آئیں گے. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.